ये आईबेक्स की टीम है और आईबेक्स की टीम के साथ सुबह जो हम 5 मिनट मोटिवेशन बात करते हैं तो उसकी सीरीज का एक हिस्सा है। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, तो उसके अंदर एक बंदा था जो सेल्स बहुत ज़्यादा करता था और टॉप सेल्समैन था। हर महीने वो कुछ ना कुछ कमाल कर देता था। तो मैनेजमेंट बड़ी हैरान थी कि नया बंदा आया तो करता ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। तो एक मरतबा एक क्लाइंट के साथ वो खड़ा हुआ था और वहाँ उनको चीज़ें बेच रहा था, तो वो जो मैनेजर था वो आके खड़ा हो गया। तो मैनेजर ने देखा कि वो बंदा जो ना उसको कह रहा था, सर देखें आपने अब क्योंकि मछलियाँ पकड़नी है तो आप डोरी खरीद रहे हैं मछलियाँ पकड़ने की, तो बड़ा अच्छा है, वैसे ज़बरदस्त है, ये डोरी भी बड़ी अच्छी है, ठीक है आपने ठीक फैसला किया है। अब ये जो इसका आगे कांटा है ना, कांटे हमारे पास कुछ 6 किस्म के हैं। तो उसमें 6 किस्म की वैरायटी है, छोटा कांटा है, दरमियाना है, बड़ा है, ये है। और अब ये फैसला करें कि आप मछलियाँ आपने कम पकड़नी है, ज़्यादा पकड़नी है। तो उसे कहा यार मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितनी पकड़नी है। तो कहते हैं आप ज़्यादा वाली ले जाएं, बड़ी बड़ी डिब्बी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाले दिनों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटी लेंगे ना जिसके अंदर 6 हैं, तो ये बस एक ही टाइम आपका खर्च होगा, वो उसमें इस्तेमाल हो जाएगी और बाद में आपको दोबारा खरीदनी पड़ेगी तो ज़्यादा लगेगा आपको। तो उसने कहा ठीक है ये दे दो, सही हो गया। तो उसके बाद उसने कहा जी अब ये तो आपने ले लिया है, अब इसके आगे छोटी मछली होती है जिसके जो आगे लगाते हैं फिर उसको फेंकते हैं तो वो मछली को ट्रैक्ट करती है, तो आपको ये भी चाहिए होगी। तो उसने कहा हाँ ये भी रख दो। उसने रख दिया। फिर उसने कहा सर आजकल धूप ज़्यादा है, तो जब आप जाएंगे तो आपको कम से कम एक छतरी चाहिए जिसके नीचे बैठ सकें, क्योंकि आपका रंग काला हो जाएगा अगर आप इस तरह धूप में जाके फिशिंग करेंगे। तो उसने कहा ठीक है छतरी दे दे, लेकिन उसने कहा सर अब हमारे पास 2 छतरी हैं, एक हाथ में पकड़ने वाली इस तरह करके, अब एक कांटा आप लगाएंगे और हाथ इस तरह आपका होगा तो थक जाएंगे आप, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है कि आप इस तरह आप कितनी देर तक कर लेंगे ये। तो बेहतर ये है कि जो स्टैंडिंग छतरी है ना, जो जिसको हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता, वो ले लें। तो उसने कहा ठीक है वो दे दो। फिर उसने कहा जी कि अब जब आप ये मछली कांटा फेंकेंगे और छतरी के नीचे बैठे होंगे तो बैठने के लिए भी आपको चीज़ चाहिए। तो आप देख लें या तो आप पत्थर पे बैठ जाएंगे या रेत पे बैठ जाएंगे। तो उसने कहा क्या करना चाहिए। तो उसने कहा एक छोटी फोल्डिंग चेयर ले लें जो आपकी गाड़ी के अंदर भी आ जाए, और दूसरा ये है कि जब वो आप खोलेंगे आप उसको रखेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो उससे कहा ठीक है वो भी दे दो। तो कहने लगा हमारे पास 3 किस्म की हैं, एक ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट है चेयर, उसका ये है कि सस्ती है लेकिन ज़्यादा देर तक आप उस पर बैठ नहीं सकें। तो एक थोड़ी सी ईजी होती है जो पीछे इस तरह बंदा लेट भी जाता है। तो ज़ाहिर है मछली उसकी अपनी मर्जी है कब वो पकड़ी जाती है, तो बेहतर ये है कि आप ईजी वाली ले लें, उसका ये फ़ायदा है कि आप पीछे लेट सकेंगे, नहीं तो बैठ बैठ के थक जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है मुझे वो वाली दे दो। उसने फिर क्या लगा जी जब मछली पकड़ी जाती है तो बाज़ औक़ात 2-2 3-3 घंटे इंसान को बैठना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है आप पढ़ने वाली कोई चीज़ भी ले लें, ताकि उसका फ़ायदा ये है कि आपका वक्त जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो उसने कहा ठीक है मुझे पढ़ने वाली चीज़ें भी दे दो। तो उसने कहा 3-4 चीज़ें हैं सर, एक तो फिशीज़ से रिलेटेड है हमारे पास किताबें, वो ले लें आप, या फिर ये जो सैर व तफरीह की हैं, ये टूरिज़्म की हैं, आप वो ले लें, वो ज़्यादा है। तो आप इनमें से फैसला कर लें जो है। तो उसने कहा ज़्यादा कौन सी बेहतर है। कहते सर टूरिज़्म वाली कर लें, क्योंकि हर इंसान हर साल छुट्टियां गुजारने जाता है, तो टूरिज़्म की किताबें जो होती हैं ना उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगली छुट्टियां प्लान कर सकते हैं। तो मछली तो आपने वैसे ही पकड़ लेनी है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानने का आपको फ़ायदा कोई नहीं है। तो ठीक है उसने कहा टूरिज़्म वाली किताब भी मुझे देता हूँ। अब वो मैनेजर देख रहा था कि चीज़ें जो ना बढ़ाता चला जा रहा है उसकी। तो करने के बाद उसने कहा सर अब ऐसा है कि जब आप मछली पकड़ लेंगे तो अब अगला सवाल ये है कि क्या आप वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे या घर पे लेके आएंगे। तो उसने कहा क्या बेहतर है। कह लीजिए वहीं पे बारबेक्यू करें, आप वहीं पे पार्टी करें, ज़्यादा बेहतर है। तो कहने लगा फिर उसके लिए क्या करें। उसके लिए छोटी एक बारबेक्यू किट है हमारे पास, आप वो ले जाएं, वहीं पे रखें और उसके बाद वहीं पे आप स्टार्ट करें उसको। उसने कहा ठीक है ये तो बहुत अच्छा है। अब कहने लगा जी वो जब आप ये ले ही रहे हैं तो अब आपको थोड़ा सा कटिंग के लिए भी चीज़ें चाहिए होंगी, ज़ाहिर मछली काटनी है आपने, तो आप काटेंगे नहीं तो कैसे बारबेक्यू हो सकेगी। तो सर ठीक है। तो कहने लगा जी उसके लिए छोटा सा एक कटिंग हमारा वो किट है जिसके अंदर 3-4 नाइफ्स हैं और चीज़ें हैं, वो आप कर लें। कहना ठीक है कर लें। कहने लगा आप ज़ाहिर है जब आप कर लेंगे तो आपको प्लेट्स भी चाहिए होंगे, तो आप प्लेट्स भी हमारे पास कोई वैरायटी है, कोई डिस्पोजेबल है, कोई परमानेंट है, कोई प्लास्टिक की प्लेट्स हैं जो आपको रीयूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप प्लास्टिक की ले लें जिसे रीयूज़ कर सकें आप। दूसरी जो होगी आपको फेंक देंगे ज़ाया हो जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं है। तो उसने कहा ठीक है मुझे वो भी दे दो।
اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے کہا جی اچھا اس طرح ہے کہ بعض اوقات مچھلیاں زیادہ پکڑی جاتی ہیں بندے سے، ایک تو آپ نے پکڑ لی، ایک کھا گئے آپ، تو اب 2-3 اور اگر آپ نے پکڑ لی تو آپ لے کے کیسے آئیں گے؟ کہنے لگا کہ اس کے لیے کیا کریں، کہتے کہ آئس باکس لے لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہ جو فالتو مچھلی ہیں نا وہ آپ اس کے اندر رکھ لیجیے گا، تو آپ ساتھ لے آئیں اپنے کچن کے اندر رکھیں، اگلے دن دوبارہ اس کو استعمال کریں اسی کو مچھلی کو، تو وہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ کہنے لگا یار ٹھیک ہے زبردست ہے کر دو، تو یہ ہو گیا۔ تو کہنے لگا جی اب سر یہ سارا سامان ہو گیا تو اب اس کو ظاہر ہے کیری کرنا بھی ایک ڈیفیکلٹ سا کام ہے، آپ کیسے اس کو لے کے جائیں گے؟ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک سوٹ کیس لے لیں چھوٹا سا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور اس کو چلانا سوٹ کیس کو بڑا آسان ہے، آپ لے جائیں جتنا مرضی لے کے جاتا ہوں۔ تو اسے یار یہ تو بہت زبردست ہے، یہ سوٹ کیس بھی دے دو۔ اب وہ سوٹ کیس بھی اس نے دے دیا، سوٹ کیس میں رکھ کے نا سارا سامان وغیرہ پیک کر کے اس کو، تو اب اسے کہا جی سر میں آپ کو گاڑی میں رکھوا دیتا ہوں سارا، اور ساتھ وہ اس نے بل شل بنوایا اس کا، اور اب گاڑی کی طرف لے کے جا رہا تھا تو ساتھ اس نے کہا سر ہمارے کچھ لاٹری ٹکٹس بھی ہیں، تو اکثر لوگوں کے نکل جاتے ہیں، پچھلے مہینے ایک بندے کا نکلا لاٹری، اور تھوڑے سے ہیں $5 کا لاٹری ٹکٹ ہے، تو اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس پیسے بچے ہوئے ہیں ابھی، آپ نے میں دیکھا کہ کیش بچ گیا آپ کے پاس کوئی، تو آپ یہ بھی لے لیں، ہو سکتا ہے آپ کا نکل جائے، پچھلے مہینے نکلا تھا یہ دیکھیں گے، ہم نے یہاں پوسٹر لگایا جس بندے کے پیسے نکلیں، تو آپ کو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے میرے پاس $15 تھے، اس نے کہا اس کے بھی 3 مجھے لاٹری ٹکٹس بھی دے دو، ٹھیک ہے۔ اب جا کے نا اس نے گاڑی کی ٹکی کھولی اور اس کے اندر سامان رکھا اور اس کو سلام کیا اور بندہ چلا گیا۔ تو مینیجر بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا یار تو کمال آدمی ہے، ایک بندہ جو فشنگ راڈ ہے وہ لینے کے لیے آیا ہے اور تم نے آدھی ڈپارٹمنٹل اسٹور کی چیزیں بیچ دی۔ اچھا اس دوران نا اس نے کہا کہ جب آپ بیٹھیں گے تو وہاں پہ نمکو کھائیں گے بھی کچھ، ظاہر ہے مچھلی پتہ نہیں کب پکڑی جاتی ہے، تو کھانے کے سینڈوچ بھی دے دیے اس نے، ساتھ اس کو نمکو وغیرہ بھی دے دی، اس ٹائپ کی چیزیں بھی دے دی سارے، پھر ساتھ ایک پیپسی کا کین بھی، 2-4 پیپسی کے کین بھی اس کو کھڑکا دیے، وہ بھی دے دیے اس کو، پھر وہ آئس باکس بھی دے دیا چھوٹا جس کے اندر برف رکھی جا سکتی ہے، وہ بھی دے دیا، تو اس ٹائپ کی، پھر اس نے نیپکن بھی دے دی، اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں اس نے اس کو بیچ دی۔ تو اب مینیجر نے کہا کہ یار تو بڑا فنکار آدمی ہے، ایک بندہ فشنگ راڈ لینے آیا تھا اور تم نے اس کو آدھا ڈپارٹمنٹل اسٹور کی چیزیں بیچتی ہے، ویسے کمال ہے بھائی، ویسے بہت تو فنکار آدمی۔ کہنے لگا سر آپ کو کس نے کہا تھا؟ وہ فشنگ راڈ لینے کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے کہا وہ کیا لینے آیا تھا؟ کہنے لگا اس کی بیگم میکے جانا چاہتی ہے تو وہ ہم سے ریلوے کا ٹکٹ لینے آیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اب بیگم تو جا ہی رہی ہے، 7 دن تو یہاں پہ ہوں گی نہیں، تو آپ فشنگ کیا کریں۔ تو کہنے لگا اس کو لینے صرف ٹکٹ آیا تھا۔ تو میں نے اسے یہ پورا مشورہ دیا کہ آپ فشنگ راڈ سے جو ہے نا وہ استعمال کریں، اس کا یہ آپ کو فائدہ ہے، 7 دن بیگم نہیں ہے، چک تو آپ نے سننی کوئی نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ذرا تفریح کریں۔ تو وہ کہنے لگا وہ پارٹی کرنے کے چکر میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں نے کہا جی آپ کبھی فشنگ کیا آپ نے؟ کہنے لگا وہ کبھی بچپن میں کی تھی، تو میں نے کہا بچپن کی یادیں تازہ کریں، اب آپ 7 دن بالکل انجوائے کریں اور فشنگ کریں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو کہنے لگا وہ تو ٹکٹ بیچارہ لینے آیا ہوا تھا سارا، اس نے کہا یار تو بڑا فنکار ہے۔ اب یہ کہانی جو ہے نا اس میں 2 ٹوسٹ ہیں، ایک ٹوسٹ تو یہ ہے کہ جو سیلز مین ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا چیزیں آپ کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کسٹمر ہوتا ہے نا اس کو آپ کی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے، وہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو بلائنڈ آتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے نا وہ جانا چاہ رہا ہے کمبوڈیا، اب اس کو نہیں پتا بیچارے کو، اس نے کہیں سے سنا ہوا ہے کہ کمبوڈیا ایک بڑا اچھا ملک ہے اور اس ملک کے اندر لوگ جاتے ہیں اور آج کل اس کی ٹورزم بڑی آسان ہے اور سستا ہے اور اچھا ملک ہے۔ اب اس آدمی کو ایڈوائس چاہیے آپ کی، تو وہ آپ کے پاس جب آ رہا ہے تو ایڈوائس کے لیے آ رہا ہے، وہ صرف کمبوڈیا کے لیے نہیں آ رہا۔ اب آپ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہونے چاہیے کہ آپ اسے پراپر ایڈوائس کر سکیں۔ اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں سر دیکھیں آپ کمبوڈیا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک 5 کنٹریز کا ایک پورا پیکیج ہے، آپ صرف کمبوڈیا جائیں گے، آپ کا ٹکٹ بھی خرچ ہوگا اور آپ کی باقی چیزیں بھی آپ کو خرچ کرنی پڑیں گی۔ تو اگر آپ وہ 5 کنٹریز والا یا 3 کنٹریز والا لے لیں تو ایک تو آپ کا ٹکٹ بچ جائے گا، اور یہ بات ہے بھی درست، کیونکہ اگر دیکھیں نا اگر وہ دوبارہ جانا چاہتے ہیں، اگر وہ ایک بار کمبوڈیا جائیں گے تو ایک ٹکٹ ہے، اس کے بعد وہ ویتنام جاتے ہیں تو پھر ان کو ٹکٹ خریدنا پڑے گا، پھر وہ تھائی لینڈ جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک اور ٹکٹ خریدنا پڑے گا، ایسے ہی نا، تو ان کے پیسے بڑھ جائیں گے۔ تو اگر آپ اس کو یہ ایڈوائس کر سکتے ہیں کہ آپ کمبوڈیا جا رہے ہیں تو آپ اپنے دن تھوڑے سے بڑھا لیں، تو دن اگر وہ بڑھا لے گا تو اس کو فائدہ ہے، کیونکہ وہ ٹورزم پہ آ گیا ہوا ہے، اب وہ سٹیج پہ آ گیا ہوا ہے کہ جہاں سے ٹورزم انسان کی زندگی میں سٹارٹ ہو جاتی، تو آپ اپنا اس کو پیکج دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ جا رہا ہے گرمیوں میں، تو وہاں پہ تو ہیومیڈیٹی ہے اس موسم میں،
تو بجائے اس کے کہ اس یہاں پہ بھی گرمی ہے وہاں پہ ہیومیڈیٹی ہے، تو آپ اس کو کم از کم قائل تو کریں کہ وہ اس مرتبہ کمبوڈیا جانے کے بجائے آپ کے ساتھ ازبکستان چلا جائے، جہاں پہ کم از کم موسم بہتر ہے، موسم اچھا ہے، بہتر ہے، اور حلال کھانے کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور آپ کا ٹور تیار ہے۔ تو آپ اس کو کنونس کریں گے سر اس مرتبہ اس پہ چلے جائیں۔ نیکسٹ جو ہمارا 5 کنٹریز کا جا رہا ہے، آپ اکیلے اس کے جانے کے بجائے آپ اس میں چلیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ازبکستان کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو کمبوڈیا کا بھی پورا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کو بیچ نہیں سکیں گے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیکیجز تیار ہوتا ہے، جو بھی کلائنٹ آپ سے رابطہ کرتا ہے، آپ اس کو کنونس کریں، کیونکہ اس کو ایڈوائس کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی آدمی ٹورزم پہ آتا ہے اس کے پاس پیسوں کا ایشو نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ وہ اس لیول تک آ گیا ہوا ہے کہ وہ اسپینڈ کرنا چاہتا ہے ٹورزم میں، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو صرف پراپر ایڈوائس چاہیے۔ تو ایڈوائس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو آپشن دیا کریں، اور اگر آپ آپشن نہیں دیتے تو پھر اس کلائنٹ کو آپ سے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کے کانٹیکٹ میں آ کے اگر آپ کے ساتھ ٹور نہیں کر رہے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے، پھر اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کلائنٹس آئیں تو یہ جو بندہ تھا نا، یہ بڑا جو سیلس مین، اس کو ذہن میں رکھے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے صرف ایڈوائس کیا اس کو، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی چیٹ کر دیا اس کو، وہ ایڈوائس کرتا چلا گیا، اور جس جگہ پہ جا کے دوسرے آدمی کو وہ ایڈوائس اچھی نہیں لگی ہوگی یا اسے irrelevant لگی ہوگی تو اس نے وہ چیز نہیں خریدی ہوگی، قدرتی سی بات ہے۔ مثلا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ سب کچھ کام کر لیا ہے، تو ساتھ آپ ایک ہونڈا کا کیری ڈبہ بھی لے لیں، تو وہ نہیں لے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ جو چیز اس چیز سے منسلک ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کا اس کو فائدہ ہے تو اس نے وہ لے لی۔ تو یہ سائیکالوجی ذہن میں رکھیں انسان کی کہ جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ایڈوائس چاہیے۔ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، جیسے ان کو چوٹ لگی تو ابھی ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بظاہر یہ علاج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر ان کو دیکھے گا، دیکھ کے کہے گا یہ دوائی لے لیں۔ اب یہ ان سے سوال کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری ہڈی کو زیادہ لمبی خراب تو نہیں ہوگی، چلنے پھرنے میں مجھے پرابلم تو نہیں آئے؟ اب ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ ان کو پراپر ایڈوائس کرے وہ۔ اب وہ ایڈوائس کرتا جائے گا تو وہ ایک اچھا سیلس مین ڈاکٹر بنتا جائے گا، وہ ان کو بتائے گا کہ آپ یہ آئل لیں، اس کی مالش بھی کریں گے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پین کلر کھا لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ یہ مالش بھی کروائیں۔ تو جب وہ کہے گا تو آپ مالش کا آئل لے لیں گے، آپ کبھی انکار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ یہ کہے گا کہ آپ ذرا ڈھیلے کپڑے پہنیں ان دنوں میں، ٹھیک ہے، اور ان کپڑوں میں آپ زیادہ ٹائٹ ہیں تو آپ کو آپ کی ہڈی جو ہے نا زیادہ دکھے گی، ایسا ہی ہے، تو آپ ڈھیلے کپڑے بھی لے لیں گے۔ اور اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرتے گا نا کہ یہ شرٹ ہے یہ پہنے، یہ ٹراؤزر ہے یہ پہنے، اور شوز جو نہیں یہ پہنے کیونکہ آپ کے پیچھے ہڈی ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہے، تو آپ ذرا ڈسٹرب ہو گئے تو آپ وہ بھی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ پھر وہ یہ کہے گا کہ رات یہ خوراک میں یہ تبدیلیاں کر لیں، آپ چلغوزے کھایا کریں ساتھ ہیں، تو آپ چلغوزے بھی کھا لیں۔ اب دیکھیں کیا یہ چیز یہ ہے کہ سیلز مین شپ ہے، اور یہ آدمی جو نا ایڈوائس چاہ رہا ہے، تو ہر آدمی جب کسی بندے کے پاس آتا ہے یا سیلس مین کے پاس آتا ہے تو وہ ان سے ایڈوائس لے رہا ہوتا ہے۔ میں اکثر دکانوں پہ جاتا ہوں نا جی، تو وہاں پہ سیلس مین، میں ان کو کہتا ہوں یار ان دونوں شرٹس میں سے کون سی اچھی ہے؟ وہ کہتا ہے جی جو آپ کا دل کرتا لے لیں۔ تو میرا اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے، میں اپنے سے زیادہ اس بندے کو امپورٹنس دے رہا ہوں، جس سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ 2 شرٹس ہیں مجھے کون سی لینی چاہیے، سیلس مین سے پوچھ رہا ہوں۔ تو سیلس مین جب یہ کہتا ہے نا سر آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا اپنا بجٹ ہے، آپ دیکھ لیں، تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں پھر اس سے مزید کمیونیکیٹ کروں، کیونکہ میں نے اپنے سے زیادہ اس کو امپورٹنس دی ہے، اور وہ اس قدر نالائق آدمی ہے کہ اس اپارٹنس کو اس نے کیچ نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا اپنا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے مقابلے میں آپ یقین کریں، ویسٹ میں یورپ میں جاتا ہوں نا آگے پیچھے، تو کچھ سیلس گرل ہوگی یا سیلس مین ہوگا، میں اس سے پوچھتا ہوں، اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہو، امیڈیٹلی بتاتا، 1 سیکنڈ لگاتا کہ مجھے یہ زیادہ بہتر لگا۔ یعنی کبھی ان میں سے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ جی آپ کی مرضی ہے، آپ کا بجٹ ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ نہیں، کیونکہ سیلس مین شپ میں سب سے بری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ بال کو واپس پھینک دیں۔ گیند آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، ڈی سامنے ہے، آپ نے ہٹ لگانی ہے، آپ نے سکور کر دینا، بجائے اس کو دوبارہ پیچھے جو پول ہے اس کی طرف پھینک رہے ہیں، دشمن کے پول کی طرف، تو رکھ لے، تو وہ نہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ جب آپ کے ساتھ بندہ کنیکٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کو ایڈوائس کرنی ہے، اسی ایڈوائس کے اندر سے آپ کو کلائنٹ ملیں گے، اسی سے آپ کی ریپو بنے گی، اسی سے لوگ کہیں گے کہ بڑا زبردست آدمی ہے، کہ ویسے بڑا زبردست آدمی ہے، ہم اس کے پاس آئے تو فون کیا تو اس نے کہا سر آپ میرے پاس آ جائیں،
تو اگر آپ کے دوست بھی ہیں تو آپ ان کو بھی لے کے آئیں. میں ایک ہی مرتبہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ 5 کنٹریز کا ٹور کیا ہے. تو وہ ہم 3 بندے گئے, انہوں نے ہمیں چائے پلائی, چائے پلا کے پورا 1 گھنٹہ دیا. اس بندے نے ہمیں بڑا گائیڈ کیا, اس نے کہا کہ آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, بڑا زبردست آدمی. تو کلائنٹ بھی بنا, آپ کی پرسنالٹی بھی. تو یہ ذہن میں رکھا کرنا. تو جب بھی آپ کے پاس کلائنٹ آئے نا, اس بندے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کی بیوی جا رہے تھے تو اس نے کہا چلیں آئے فشنگ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم.